अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। जो दलाइल दिए गए उनका महवर जो था वो आइन के आर्टिकल 95 और आइन का आर्टिकल 69 था। अब कल तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई हैं। ये तवक्को की जा रही है कि जो कल का रोज़ है या कल के बाद का जो रोज़ है, इसमें कोई ना कोई फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ जाएगा और उसके बाद जो आइनी और सियासी बहरान है उस समत का तयन भी हो जाएगा। लेकिन पंजाब के हालात जो हैं इरशाद साहब वो खासे गंभीर हैं। अपोजिशन ने अलामती इजलास भी बुला लिया और अपनी एक पार शो की है। दूसरी जानिब सारा दिन हैजान रहा। आज शाम 7:30 पर जो इजलास बुलाया गया था, पहले कहा गया उसको मुलतवी कर दिया गया, फिर कहा गया फिर होगा, फिर मुलतवी कर दिया गया और 16 अप्रैल को होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सरदार दोस्त मज़ारी बड़े लॉयल PTI के वो कारकुन रहे, लेकिन अब ऐसे मौके पे उनके ख़िलाफ़ इरशाद साहब उन्हीं की जमात से तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। ऐसे मौके पे जब अब्दुल अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये बहुत कदावर लोग PTI का साथ छोड़ गए, आप नहीं समझते ये चौमुखी लड़ाई PTI ने मोली है और अब मज़ीद ये गंभीर होंगे मामलात? मेरा ख्याल है ये बात तो हम चौधरी एजाज चौधरी साहब से पूछते हैं, क्योंकि वो सदर भी रहे हैं पंजाब के, फिर सेंट्रल पंजाब के सदर रहे, अब वो सेनेटर हैं। ये जो इजलास बुलाया है दोस्त मज़ारी साहब ने, ये इसकी मुझे समझ नहीं आई। एक तो वो कोरे कागज़ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, उस पर ना कोई डायरी नंबर है, ना कोई जो पंजाब असम्बली का मोनोग्राम होता है वो है, ना वो उसका कोई बाकायदा जो ज़ुबान होती है वो नहीं है। और वैसे भी असम्बली का इजलास बुलाने का अख्तियार सिर्फ 2 लोगों को है। अगर फार्मल इजलास है तो कौमी असम्बली का इजलास या सेनेट का इजलास बुलाएंगे सदर पाकिस्तान जी, और वो बाकायदा ऑर्डर पढ़ के सुनाया जाता है। और अगर रेकुजिशन है, रेकुजिशन पे इजलास जो है वो फिर स्पीकर बुलाएगा। बिल्कुल ठीक है। सूबाई में भी ये गवर्नर और स्पीकर, यहाँ गवर्नर होए, वहाँ गवर्नर और वहाँ सदर होगा फार्मल इजलास, और ये रेकुजिशन पे स्पीकर बुलाएगा। अच्छा, डिप्टी स्पीकर को जो इख्तियारात मिलते हैं वो तफवीज़ किए जाते हैं स्पीकर की तरफ से जी। अब अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, फिर एक आर्डर जो नोटिफाई हुआ बाकायदा फार्मल अंदाज में, वो तो वही है जो 16 वाला है जी। ये 6 वाला जो है इसकी तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। गज़ट नोटिफिकेशन जो होता है, जो तरीक़ेकार होता है वो नहीं है, कोई समरी नहीं है। अच्छा, ये बुलाना भी था तो ये समरी जाती है गवर्नर को, गवर्नर मंजूरी दे के फिर भेजते हैं स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को, फिर उन्होंने अनाउंस करना होता है। वो फार्मेलिटी पूरी हुई। लेकिन जो यहाँ हो रहा है माशाअल्लाह, 93 में हमने वैसे इस तरह के तमाशे देखे हैं कि स्पीकर कुछ कर रहा होता था, वज़ीर आला कुछ कर रहा होता है, गवर्नर कुछ कर रहा होता, अदालतों के फैसले आ रहे होते थे, असम्बलियाँ टूट रही हैं, बन रही हैं, ये हैं वो हैं, उसी तरह की कुछ फ़ज़ा नज़र आती है। लेकिन एजाज चौधरी साहब ये फरमाएँ कि ये आपको कब पता चला कि दोस्त मज़ारी साहब जो वज़ीर आला के बहुत करीब थे वो डिफेक्ट कर गए हैं, या वो किसी और के इशारे पर चल रहे हैं, नून लीग से उनके राब्ते हुए हैं? क्योंकि कल तक जब तक उन्होंने 16 वाला इजलास 3 या 4 बजे बुलाया, उस वक्त तो वो आपके साथ थे और आपकी हिदायत पर अमल कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अच्छा, यानी कल शाम तक दोस्त मज़ारी साहब सबके साथ मिलकर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे। अच्छा। और स्पिरिट्स बड़ी हाई थी और किसी को किसी दर्जे में भी ये अंदाज़ा नहीं था कि रात के यानी पिछले पहर वो कोई नई बात कर देंगे। अच्छा। तो सुबह जब लोग उठे सो के तो अंदाज़ा हुआ कि जी किसी का खुदा नख्ता इन्वर्टेड कॉमाज ज़मीर जाग गया है। हालांकि दोस्त मज़ारी साहब एक बड़े भले और बलोच हैं, अपनी बात के बड़े पक्के हैं वो, लेकिन ये नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों हो गया। और सुबह से उठ के उन्होंने एक कार्रवाई कर डाली जिसका आपने बयान किया है, सादा सफ़ेद कागज़ के ऊपर, जिसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ उनकी ज़ात से ताल्लुक़ है। चुनाचे एक जवाबी कार्रवाई करना पड़ी और जवाबी कार्रवाई ये थी
کہ یعنی ان کو ڈی نوٹیفائی کر کے، تو اسپیکر جو موجود ہیں اس وقت تک انہوں نے اسپیکرشپ خود سنبھال لی اور ان سے اختیارات واپس لے لیے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، جو میڈیا پہ بات چل رہی ہے، کہ کوئی علامتی اجلاس کرنے جا رہے ہیں، تو علامتی بھوک ہڑتال، علامتی احتجاج، یہ تو نہیں، سنا مریم تھا۔ نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ فارمل میں نے اجلاس کبھی ہے، نہیں یہ علامتی نہیں ہے۔ مریم صاحبہ کا بھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ علامتی اجلاس نہیں ہے۔ شاہ صاحب مریم صاحبہ جی، شاہ صاحب مریم صاحبہ پاکستان کی واحد سیاسی ہستی ہیں کہ جن کی اپنی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے میں نے 1987 میں کونسلر سے اپنا سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا، اور مختلف مدارج سے گزرنے کے بعد یہ جو امیر لوگ ہیں، گھروں میں لوگ پیدا ہو جاتے ہیں نا جی، وہ سمجھتے ہیں کہ ساری انہیں سمجھ بوجھ ہے، اور وہ جب چاہیں دائیں بائیں اپنا پرویز رشید صاحب کو، حسن اقبال صاحب کو اور سینئر لوگوں کو، شریف لوگوں کو اپنے پشت پہ کھڑا کر کے جو مرضی بات کر سکے۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، اور یہ معاشرے کے بھانج پن کی دلیل ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وہ سامنے آ جائیں کہ جو اس قابل ہی نہیں ہے سرے سے کہ وہ کسی کو ریپرزینٹ کر سکیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کسی ٹویٹ کی کوئی اہمیت ہے اس موقع پہ، یعنی بالکل یہ ایک ٹھونک بجا کے یہ بات ہے کہ جو اجلاس ہے اب 16 تاریخ کو ہوگا، اسی کے پیچھے آئین کھڑا ہے، اسی کے پیچھے قانون کھڑا ہے، اور اسی کے پیچھے اخلاقی گزارش یہ ہے کہ کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں سپریم کورٹ میں یہ یقین دہانی کرائی کہ کل 6 اپریل کو اجلاس ہوگا، اور جو پروسیس ہے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا وہ آئینی اور طریقے سے، قانونی طریقے سے مکمل ہوگا۔ دوست محمد مزاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس ڈائریکشن کے بعد کیا، یا جو یقین دہانی تھی جناب ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی، ایڈوکیٹ جنرل صاحب کی، میں نے اس کی روشنی میں کیا، تو اس کا مجھے اختیار حاصل تھا، کیونکہ میں تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی یا یقین دہانی کی کو ڈیفائی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ انہیں معلومات کے اندر کچھ کمی تھی ان کی، جو انہیں پوری طرح اویئر ہونا چاہیے تھا کہ صبح ڈپٹی اسپیکر خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے، اور جو اس سے پہلے کے آرڈرز ہیں وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہیں۔ اگر انہوں نے اس کی معلومات نہیں حاصل کی تو اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز۔ اگر کسی کو قانون کا پتہ نہیں ہے تو اس کو ایکسکیوز نہیں عدالت کر سکتی، تو یہ سراسر ان کی سمجھ لیں غیر ذمہ داری ہے جس کا لیکن جو اس کا جو سیاسی پہلو ہے چوئی صاحب، دیکھیں عبدالعلیم خان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس وقت اپوزیشن کے اجلاس میں ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی واپس آ رہے ہیں، ان کا گروپ جو ہے اس کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، دوست مزاری صاحب ظاہر ہے وہ اسپیکر ہیں، 2-4 لوگ تو ان کے ساتھ ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے۔ ایسے میں سیاسی حکمت عملی پی ٹی آئی کی کیا ہے؟ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی دور ہو رہے ہیں، وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور آپ انہیں جانے دے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر ان کو معلومات کم تھیں یا علم نہیں تھا ان کو بتایا جاتا، ان کو سمجھایا جاتا۔ کیا کسی نے یہ ایفرٹ کی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ 3.5-4 سال کابینہ کے رکن رہے، سارے پرکس اینڈ پریویلیجز اویل کرتے رہے، اپنے اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرتے رہے۔ پاکستان کو ٹیکس ملا شوگر انڈسٹری سے صرف 9 ارب اور سبسڈی گئی 26 ارب، یہ تو سب کو پتہ ہے نا۔ اسی طرح میری جو کالونی ہے یا میری جو سوسائٹی ہے اس کو 300 ایکڑ چاہیے، اس کو یعنی وسعت چاہیے، یہ سارا کام ہوتا رہا، جو یعنی یک انہیں یہ معلوم ہوا کہ پنجاب کے اندر تو بڑی کرپشن ہو رہی تھی، پنجاب کے اندر تو فلانے کے اختیارات فلانا استعمال کر رہا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو جاگ کے اٹھ گئے، خواب سے اٹھ گئے اور انہیں اندازہ ہوا ان ساری باتوں کا، ان کی اخلاقی حیثیت کیا برقرار رہ جا سکتی ہے؟ پی ٹی آئی کے بینر تلے یہ سب کچھ ہوتا رہا، پی ٹی آئی کے بینر تلے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ سوداگر ذہنیت کے لوگ، ایک عباس صاحب ایک فقرہ کہہ لینے دیں جی، ایک فقرہ کہہ لینے دیں، جو سوداگر ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ کبھی اپنے مفاد کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ جو صاحب کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد، پہلے ہی کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد، یہ کل تک تو علیم خان صاحب آپ کے آنریبل سینئر منسٹر تھے،
آپ کے ایک پائے سمجھے جاتے تھے حکومت کا بھی اور پارٹی کا بھی، تو یہ اچانک ساری چیزیں جو ہیں اب کیوں یاد آ گئیں؟ شاہ صاحب یہ تو اصل میں سوال ہے ان کو کرنے والا کہ آپ کس خواب خرگوش میں تھے کہ وزارتیں بھی انجوائے کیں، آپ وزیر بھی بنے رہے، مراعات بھی حاصل کیں اور سارے اپنے کاروبار کو ایکسٹینشن بھی کی، اداروں کے ادارے خرید لیے، اور آپ کو جو اصل آپ کی ذمہ داری تھی ووٹ عمران خان کے نام پہ لیے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ 3 نشستوں سے لاہور سے الیکشن لڑ رہے تھے، صرف ایک صوبائی سے جیتے. اگر کوئی خود کسی قابل ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر چکے ہوتے. لیکن چوئی صاحب سوال یہ ہے، چوئی صاحب آپ نے جو پہلے بات کی نا چوئی صاحب کہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ لوگ اپنے مفادات بھی دیکھتے رہے، فائدے بھی لیتے رہے، لیکن پی ٹی آئی تو ایک غیر روایتی جماعت ہے، اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں تھا کہ اپنے لوگوں کو نوازیں گے. جب آپ جیسے لوگوں کے سینئر لوگوں کے یہ علم میں تھا تو آپ جیسے لوگ کیوں چپ رہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ مسالے کہ جو مجموعی طور پہ کسی ایک گروہ کو، ایک سیاسی جماعت کو، ایک حکومت کو یعنی اس بات کو کہنے سے روکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی. کیونکہ اگر مجموعی طور پہ خیر ہو رہا ہو اور اس میں کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ خرابی پیدا کر رہے ہو تو یہ بالکل دنیا کا مانا ہوا خلیہ ہے کہ آپ نے اکثر خیر کے ساتھ جانا ہے. جو چیزیں آپ اگنور کر سکتے ہیں اسے اگنور کر دیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب نے ٹویٹ کر دیا ہے اور فرح جمیل گجر صاحبہ سے ایک لا تعلقی کا اظہار انہوں نے کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال، ان سوالوں کے جواب تو بہتر بزدار صاحب ہی دے سکتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی 3.5 سال میں کہ بہت سے سوال ہمارے ذہن میں تھے لیکن وہ جواب ہمیں نہیں ملے. تو خیر اب نہیں، میں ذرا چوئی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوئی صاحب آپ کو یہ آج پتہ چلا، ہمیں 3.5 سال 3.25 سال سے پتہ تھا کہ اقبال گجر صاحب کی وہ عزت دار بہو ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ جب 2 سال پہلے، تقریباً 1.5 سال پہلے خان صاحب نے آ کے افتتاح کیا یہاں رنگ روڈ کا، جو جاتی عمرہ سے اڈا پلاٹ سے آگے چلتی ہے، افتتاح ہوا، کام شروع ہوا، کام روک دیا گیا اور آج تک وہ رکا ہوا ہے. سب اس وقت بھی نام لے رہے تھے، مختلف نام لے رہے تھے، ان میں ان کا گجر صاحب کا نام بھی آ رہا تھا. اس وقت پارٹی کسی بندے کو پتہ نہیں چلا اور وہ پہچانی ہی جاتی تھیں اقبال گجر کی وجہ سے نہیں، کسی اور وجہ سے. تو یہ تو عجیب بات ہے کہ اب بزدار صاحب ان سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں قائم. بڑا مشہور کیس جو آر پی او والا تھا جی اس میں بھی نام آیا جمیل گجر صاحب کا. جی میرا خیال ہے اس وقت تو بہت ساری برطرفیاں ہوئی تھیں، وزیر بھی اور کمشنر بھی، اور اس کے علاوہ جو متعلقہ اس سکینڈل سے لوگ تھے انہیں تو فارغ کر دیا گیا تھا. اس کا مطلب آپ کے یاد دلانے پہ مجھے یاد آیا ہے کہ بالآخر تو گرفت ہوئی نہ ہو اس وقت. اگر کوئی اس طرح کا وہ تو اسد کھوکر کو ہٹایا گیا تھا، دوبارہ وزیر بنا دیا گیا. وہ جو لودھی صاحب کمشنر کو ہٹایا تھا وہ کہیں مرکز میں بنا دیے گئے اور کام رکا ہوا ہے. کام تو رک گیا نا. جی کام رک گیا، یعنی اگر کوئی خرابی کر رہا تھا تو کم از کم یہ ہو گیا کہ خرابی رک گئی. خرابی رک گئی، اس کے بعد اچھا کام بھی نہیں ہوا. آپ بھی جانتے ہیں. جی 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 میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نظام احتساب اس قدر کمزور اور بودا ہے کہ یہاں پر آپ 10 سال تک تاریخیں لے سکتے ہیں. 10 سال 12 سال کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سارا ریکارڈ جل گیا ہے ڈی سی آفس میں یا ایل ڈی اے کے دفتر میں یا ریونیو کے دفتر میں، وہ جل چکا ہے. اور یہاں تک کہ جس دن آپ کو معلوم ہے کہ زرداری کا 11 سال کے بعد کوٹیکنا اور ایس سی ایس کا فیصلہ ہونے لگا تو پتہ چلا کہ اوریجنل کاغذات ہی نہیں ہیں. سارا فیصلہ کنکلوڈ ہو گیا اور جج صاحب نے کہا میں فیصلہ لکھنے سے پہلے چاہوں گا کہ اوریجنل کاغذات لے کے آئیں.
تو صفوں کے صفحے اور فائلوں کے فائلیں غائب ہو چکی ہوئی جو صاحب یہ ہوٹل فلیٹیز میں ہونے والے اجلاس میں یہ نظام درست نہ ہو کچھ کسی کو نہیں پکڑ سکتا. صوبائی اسمبلی کے ہوٹل فلیٹیز میں ہونے والے اجلاس میں حمزہ شہباز صاحب نے 199 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں پنجاب کے. تو اب ان کی کیا حیثیت ہوگی اور آپ لوگ ان کی وزارت اعلیٰ کو تسلیم کریں گے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کسی ولیمے پہ بلا لیتے ہیں لوگوں کو ارکان اسمبلی, یہ تو 200 یا 199 بلائیں, سارے ہی آ جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یعنی حمزہ صاحب وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گے. اگر کسی قانون اور آئین کے برعکس کام ہونے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہاں پر تو اس ملک میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو پنجاب کا کوئی ایس ایچ او حمزہ شہباز سے ملے بغیر اس کی تقرری نہیں ہوتی تھی. کوئی ایس پی کسی ٹرانسفر اور پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی جب تک. یہ نظام اسی طرح کا ہی ہے, ذاتی وفاداریاں, اوپر باپ ہے نیچے بیٹا ہے اور بس اس کے علاوہ دنیا پہ کوئی نہیں ہے. زیادہ بھتیجی ہے جو کبھی اپوزیشن لیڈر کا رول ادا کرتی ہے اور کبھی اپنی شریف فیملی کی اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے. جمہوریت ہے نا جی, گھر میں جمہوریت بھی تو ہونی چاہیے. سیاست ہے. گھر میں جمہوریت بھی تو ہے, دیکھیں وہ اپوزیشن کا رول ادا کرتی ہے, لیکن دیکھیں جو اس ٹائم کرٹیسزم آ رہا ہے جی, میں نے دیکھی ہے جمہوریت وہ ٹی وی پہ آپ کے چل رہی ہے کہ بسوں میں لوگوں کو بھر کے بھیڑ بکریوں کی طرح تو انہیں لے جایا جا رہا ہے. یہ ماشاءاللہ کیسی جمہوریت ہے. نہیں وہ تو لوگوں کو آپ کے خوف سے, آپ کی جو پنجاب گورنمنٹ کے خوف سے لے جایا گیا کہ اغوا نہ ہو جائیں ان کے ارکان بھی, باضمیر ارکان بالکل ٹھیک ہے جی, غائب نہ کر دیں آپ. باضمیر ارکان جو ہیں اتنے خوفزدہ ہیں جی, بالکل ٹھیک آپ لیکن ایک بڑا سیریس کوئسچن ہے چوئی صاحب, تحفظ چاہیے حمزہ کا اور مریم کا تحفظ چاہیے. چوئی صاحب ایک بڑا سیریس کوئسچن ہے. دیکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ جس طرح آپ کا بھی ایک موقف رہا کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی, عبدالعلیم خان سے جیسے لوگ صاحب ثروت لوگ ہیں, ہر کوئی یہ جانتا ہے. آخر رویوں کا فقدان تو تھا کہ وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں نون لیگ سے ہاتھ ملانا پڑا یا اپوزیشن سے ہاتھ ملانا پڑا, یا کوئی اور وجہ ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ دوسرے اینڈ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, سارا قصور عبدالعلیم خان صاحب کو ذمہ داری دینا یہ کچھ نامناسب ہے؟ دیکھیں میں قطعی طور پہ اپنی غلطیوں کو نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں نہ چھپانا چاہتا ہوں. ہوئی ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہے وہ ضرور کرتا ہے, لیکن انسان کے سامنے زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک لالچ اور دوسرا خوف, جو اس کی زندگی کے فیصلے کرتی ہیں اور بدلتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ہر میرے جیسے فقیر کو تو لاکھوں چاہیے ہوں گے, جس کے پاس لاکھوں ہیں اس کو کروڑوں چاہیے ہوں گے, جس کے پاس کروڑوں ہیں اس کو اربوں چاہیے ہوں گے, جس کے پاس اربوں ہیں وہ آف شور کمپنیوں کا مالک بننا چاہتا ہوگا, بیرونی دنیا کے اندر اس کی جائیدادیں ہونی چاہیے, وہ یہ چاہتا ہوگا. ایک جہاز ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا, اس کے پاس 4 جہاز اپنے ذاتی ہوتے ہیں. یہ دہان طمع سے حلب المزید کی آواز آتی ہے. اس لیے یہ نہ کہیے گا 4 برس تک آپ وہاں پر بیٹھے رہے, کوئی اعتراض آپ نے کبھی نہیں اٹھایا, اور یکایک آپ کو معلوم ہو گیا کہ جس آدمی کے خلاف 8 برس تک آپ اپنی زبان سے چور ڈاکو لٹیرے کہتے رہے, جو یہاں سے مجرم ہے, ایپیکس کورٹ نے 2 سزائیں دی ہیں, جس کو یہاں سے مفرور ہے, جعلی بیمار بن کے لندن گیا ہے, آپ اکوی دروازے سے اس سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. کیا فرق واقعہ ہو گیا ہے؟ انسانی زندگی کے اندر کون سے ایسے تغیرات سامنے آ گئے ہیں کہ آپ یہ کرنے تک مجبور ہو گئے ہیں؟ 2016 کا الیکشن خم ٹھونک کے اس کے مقابلے میں لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نواز شریف پتہ لگے ہی کس طرح علیم خان الیکشن لڑتا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ یہ ساری باتیں ہوا ہو گئیں. یعنی یہ کس طرح کا ایمان ہے انسانوں کا کہ جو یا لالچ یا خوف کے تحت بکتا ہے. میں نہیں کہتا علیم خان کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن آپ اپنی وفاداریاں کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ میرا سوال ہے. میں نہیں کہتا کسی نے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا ہوگا, آپ وفاداریاں تبدیل کرنے کی وجہ بتائیں. اگر آپ نے کوئی پنجاب گورنمنٹ کے اندر خرابی دیکھی تھی تو کیا آج کے دن کا انتظار کرنا تھا؟ امریکی سازش اس ملک کو یہاں کے اپوزیشن لیڈروں کے منہ سے یہ نکلوا دے کہ یہ بھیک منگوں کی قوم ہے, بیگرز ہیں, یہ منہ سے نکلوا دے کہ ہماری سانسیں ہمارے رب کے پاس نہیں ہیں, وینٹیلیٹر ہے جو امریکہ نے لگایا ہوا ہے. ہم کون سی قوم ہے؟ یعنی دنیا کے اندر قومیں مرتی ہیں جب وہ اپنی اخلاقی اقدار مار دیتی ہیں. کبھی دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس لیے یعنی ہم جس
جس ایمان کی زندگی کے اوپر ہم پاکستان کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اس جو ایمان میں اس طرح کی ٹائم کم ہے، ٹائم کم ہے، نہیں ہوتی. بات بہت آگے نکل جائے گی. یہاں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج امریکہ جو ہے وہ اس کے خلاف حکومت پہ جب بات آئی تو وہ کھڑے ہو گئے. کل جب ٹی ایل پی کے لوگ مطالبہ کرتے تھے فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے تو اس وقت عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں دنیا سے قطع تعلقی نہیں کر سکتا، یورپ کی منڈی بند ہو جائے گی. تو یہ بہت سے معاملات ہیں، اس پہ بہت سے جواز پیش کیے جا سکتے ہیں. بہرحال چوہدری صاحب ٹائم کم ہے. میں آپ کو ایک سادہ سا جواب اس کا دے دیتا ہوں. بریف کر دیں. صرف اتنا سا، عمران خان وہ بیٹل خود لڑ رہا تھا اور عالمی سٹیج کے اوپر لڑ رہا تھا اسلاموفوبیا کی 15 مارچ کی قرارداد کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی طرف کوئی انگلی بھی نہ اٹھا کے دیکھے. جی ٹھیک، بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. سینیٹر اعجاز چودھری صاحب موجود ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب 93 کا آپ نے بارہا ذکر کیا، آپ نے ان سارے عوامل کو، مراحل کو دیکھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت ایک ہیجان ہے، بے یقینی ہے، عدم استحکام ہے، اس وقت بھی ویسا ہی تھا. معاملات پھر سدھر گئے، لیکن فی زمانہ جو اب معروضی حالات ہیں اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، شاید اس وقت یہ حالات نہیں تھے. فی زمانہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جیسے ملک میں لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہونے والا؟ اب یہ اس سمت کا تعین ہو جائے گا کہ آئین اور آئینی بحران سے اجتناب، آئین کے پاسداری اور آئینی بحران سے اجتناب جو ہے یہ لازمن ہے سیاست کے لیے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے 93 کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے میاں نواز شریف صاحب کی اسمبلی اور حکومت بحال کر دی جی. اور غلام اسحاق خان صاحب کا جو 58(2)B کا اختیار تھا انہوں نے کہا جی اس کو استعمال نیک نیتی سے نہیں کیا گیا، انہوں نے بدنیتی ثابت کر دی. لیکن نہ اسمبلی چل سکی اور نہ نواز شریف صاحب کی حکومت رہی. دوبارہ الیکشن ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، یہ دیکھنا ہوگا ہمیں، میڈیا کو، جمہوریت پسند سیاسی جماعتوں کو اور عوام کو، کہ کیا عدالتی فیصلوں سے کوئی پارلیمنٹ چلائی جا سکتی ہے یا حکومت چلائی جا سکتی ہے. کیوں نہ جو ڈیمانڈ تھی اپوزیشن کی کہ فریش الیکشن ہونے چاہیے، جو ڈیمانڈ تھی ساری پی ڈی ایم کی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسمبلی جو ہے وہ سلیکٹڈ ہو، ایک اسمبلی جو ہے وہ جعلی طور پر آئی ہو، ایک اسمبلی جو ہے وہ اس کا جواز ہی نہ ہو، اور وہ عدم اعتماد کے بعد اس اسمبلی کو برقرار بھی رکھا جائے اور اس اسمبلی کو کے تحت ایک حکومت بھی قائم کی جائے. یعنی کوئی ایک تضاد ہے نا موقف میں. بالکل ایسے. تو اس لیے اس پر غور کرنا ہوگا ہماری سیاسی جماعتوں کو. لیکن جو آپ کا اصل سوال تھا کہ ایسے ہو سکتا ہے، جب تک سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری رویے نہیں آئیں گے، جمہوریت سے گہری وابستگی نہیں ہوگی، جب تک اخلاقیات پریویل نہیں کرے گی، کسی فیصلوں سے، کسی قانون سازی سے، کسی بل سے، ایکٹ سے آپ جمہوریت نہیں چلا سکتے، پارلیمنٹ نہیں چلا سکتے، حکومت نہیں چلا سکتے. ہم بڑے مرغوب ہوتے ہیں یورپ کی جمہوریت سے اور یورپ کے نظام سے. اخلاقیات کا وہاں پہ یہ ہے کہ ابھی مئی میں ان کے ہو رہے ہیں کونسل کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. جب آپ نامینیشن پیپرز جمع کروا دیتے ہیں، نامینیشن پیپر جمع کروانے کے بعد آپ کا جو امیدوار ہے کسی اپنے حلقے میں کسی کو چائے بھی آفر نہیں کر سکتا، وہ برائب میں تصور ہوتی ہے. یہ لیول ہے. اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے کا معروف نام، مایہ قانون دان، سینئر سیاستدان، دانشور. اعتزاز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعتزاز صاحب ہم ابھی یہ بات کر رہے تھے، ارشاد صاحب سے بھی بات کی کہ 93 کے ایپیسوڈ کا یہاں پہ بارہا ذکر ہوتا ہے. یہ ایک ایپیسوڈ جو اب ہوا ہے یہ ویسا ہی ہے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس کے بعد اس سمت کا تعین ہو جائے گا کہ سیاسی معاملات، پارلیمنٹ کے اندر کے معاملات عدالت میں نہیں جائیں گے، اور یہ جو سب کچھ ہوا، ایک آئینی بحران پیدا ہوا، کیا
اس طرح کی ڈائریکشن مل جائے گی کہ آئینی بحران سے اب اجتناب ہی ہوگا؟ آئینی بحران آئینی بحران مزید جنم نہیں لیں گے، یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے جو اب حالات پیدا ہوئے ہیں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ یہ آئینی بحران تو کسی نہ کسی صورت میں، کسی نئی صورت میں آتے ہی رہیں گے، ایسی مثالیں آتی رہیں گی، پیدا ہوتی رہیں گی جن کا پہلے آئین میں یا قانون میں تصور نہیں ہے۔ جی یہ قانون اسی لیے ترامیم آتی ہیں، اسی لیے آئینی ترامیم آتی ہیں، اسی لیے عدالتوں کی نئی ججمنٹس آتی ہیں، کیونکہ نئے حالات سے دو چار ہوتی ہے جب کوئی قوم یا کوئی پارلیمنٹ یا کوئی عدلیہ، تو نئی رولنگ تو آتی رہیں گی۔ وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا جی جو کل فیصلہ کر دیں گے سپریم کورٹ کریں گے وہ بس آخری آئینی بحران ہی ہوگا۔ آئینی بحران تو ایک خاصا بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں اور جو سوچی بھی نہیں ہوتی بات، جی وہ میں تو سمجھتا ہوں اعتراض صاحب، یہ آج یہ ہوا پنجاب میں، کل ڈپٹی اسپیکر نے ایک اجلاس بلایا گورنر کی منظوری سے 16 تاریخ کا، پہلا اجلاس 6 والا ملتوی کر کے 16 کو اجلاس بلایا، پھر صبح ان کو خیال آیا کہ نہیں 6 تاریخ کو اجلاس ہونا چاہیے، انہوں نے ایک اپنے ہاتھ سے نوٹیفیکیشن جاری کیا، وہ اس طرح سے اسمبلی کا جو طریقہ کار ہے نہیں ہوا۔ اس نوٹیفیکیشن کی روشنی میں فلیٹی ہوٹل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اجلاس ہوا ہے اور 199 ارکان نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ڈپٹی اسپیکر کو از خود اجلاس بلانے کا اختیار حاصل ہے، اور یہ جو فلیٹی ہوٹل میں اجلاس ہوا ہے اس کی کیا قانونی اور آئینی حیثیت ہوگی؟ یہ جو فلیٹی ہوٹل میں ہوا ہے جس کو طلب کیا ہے گورنر نے طلب کیا؟ نہیں جناب، اس کو پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی ہیں جی شازیہ عابد صاحبہ، انہوں نے چیئر کیا ہے۔ اچھا، انہوں نے چیئر کیا ہے اجلاس جی، اور اپوزیشن نے بلایا اور حمزہ شہباز صاحب اس میں وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اچھا، اور یہ اسپیکر جو قومی جو پنجاب اسمبلی ہے، نہ یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلایا نہ گورنر پنجاب نے بلایا اجلاس۔ نہیں پھر تو یہ ٹی پارٹی ہوگی۔ اچھا نہیں، وہ تو انہوں نے 199 ووٹوں سے الیکٹ ہوئے ہیں حمزہ شہباز صاحب۔ وہ تو ٹی پارٹی ہو گئی نا، وہ اگر ٹی پارٹی پہ جائیں کسی کے گھر اچھا اور وہاں 200 ایم پی ایس بھی ہوں جی موجود ہوں جی اتفاق سے، تو وہ کہیں آؤ آج ہم اپنا سیشن کر لیتے ہیں اچھا اور سیشن میں ہم یہ قانون پاس کر لیتے ہیں، صحیح۔ تو اس کا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ تو ٹی پارٹی ہوگی۔ اچھا، ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کر لیے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے، کیا اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کر لے؟ نہیں، وہ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ اعتراض صاحب یہ بڑی بحث ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات میں فرق کتنا ہے؟ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات دو قسم کے، جی ایک جب وہ چیئر پہ بیٹھا ہو، جی اسپیکر ہے یا وہ ڈپٹی اسپیکر ہے، وہ جب کرسی پہ بیٹھا اسپیکر کی تو بالکل برابر ہے۔ ٹھیک، اگر اسپیکر تفویض کر کے جاتا ہے اجلاس کی صدارت جی ڈپٹی اسپیکر کو، جی اور وہ اسپیکر جا رہا ہے کہیں باہر جا رہا ہے یا اس کے کوئی کام اس نے کچھ اور کرنا ہے، وہ اسپیکر کو ڈپٹی اسپیکر کو بٹھا کے کرسی پہ جاتا ہے جی تو وہ اسپیکر ہی ہے، اچھا اس کے اختیارات میں کوئی فرق نہیں۔ ٹھیک، لیکن جب کرسی سے اٹھ کے اسپیکر ڈپٹی اسپیکر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے یا اور کوئی اس کو امور وہ ایڈمنسٹریٹو پارلیمنٹ کے اور پارلیمنٹ کسی بھی ایوان کے جی انتظامی امور بھی تو بہت ہوتے ہیں نا۔ جی 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 آپ دیکھیں اراکین کو
तनख्वाहें देनी होती हैं, जी उनका DA जी डिटरमिन करना होता है कि अब कितना बनता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ने। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपके वक्त का। ज़ुबैरी साहब, जो पंजाब असम्बली में आज हुआ, डिप्टी स्पीकर के जो इख्तियारात सल्ब किए गए स्पीकर साहब की जानिब से, हम उस तनाजुर में बात कर रहे हैं, क्या स्पीकर को ये इख्तियार हासिल है कि वो डिप्टी स्पीकर के जो इख्तियारात हैं उनको सल्ब कर ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अपने इख्तियारात होते हैं, लेकिन स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर का तो कोई रोल नहीं होता, और वो सल्ब भी कर सकता है, वो उसको रोक सकता है। ये सारे रूल्स के ऊपर मुहित है। और देखिए, जब स्पीकर नहीं होता तो उस वक्त उसकी पावर्स जो होती हैं वो तफवीज़ कर दी जाती हैं टू द डिप्टी स्पीकर। लेकिन स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर का कोई अपना रोल नहीं होता है सच। अगर उसको गैर हाजिर हो या उसको वो इजाज़त दे तो उसके बाद वो सेशन को प्रिजाइड करता है। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये हुआ कि कल डिप्टी स्पीकर ने एक समरी मूव हुई इजलास की कि ये 6 का इजलास मुलतवी कर रहे हैं। वो गवर्नर ने दस्तखत किए और डिप्टी स्पीकर ने 16 को इजलास तलब कर लिया, 16 अप्रैल को 6 का मनसूख कर दिया। आज उन्होंने वो तरीक़ेकार अपनाने की बजाय ना समरी मूव हुई, ना गवर्नर ने इजाज़त दी, ना असम्बली के रिकॉर्ड पर उसको लाया गया, एक सादा कागज़ पर टाइप करके आर्डर वो इजलास आज शाम 7 बजे तलब कर लिया। तो क्या डिप्टी स्पीकर को ये इख्तियार हासिल था कि वो आज का इजलास तलब करते इस अंदाज में? नहीं, मेरे ख्याल से जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उस पर गज़ेट नोटिफिकेशन होना चाहिए। वो गज़ेट नोटिफिकेशन नहीं है तो उसके जो भी उसने इख्तियारात किया एक सादे कागज़ पे, और ख़ुद उसने उसके हुक्म के मुताबिक 16 तारीख तक वो इजलास मुलतवी हो गया था। तो इस वजह से उनको इख्तियार नहीं था कि वो इसको इस तरह से कॉल कर लें। ये अजीब चीज़ें हो रही हैं जो आज तक पहले नहीं कि रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं हर तरफ। तो इसका आई होप कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल विल प्रिवेल इन दिस कंट्री। अच्छा, आज अपोजिशन ने, जो मौजूदा अपोजिशन है और जो समझती है कि मुस्तकबिल की हुक्मरान जमात है, उसने आज उस डिप्टी स्पीकर के जो ऑर्डर था उसकी रोशनी में एक मकामी होटल में इजलास तलब किया और वहाँ 199 MPAs की अक्सरियत के साथ हमज़ा शहबाज साहब को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया। तो इस इजलास की कानूनी हैसियत क्या है और इस इजलास के नतीजे में जो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं अब उनकी क्या कानूनी हैसियत होगी? मेरे हिसाब से तो उनके अगर वो इजलास ही सही तलब नहीं हुआ जिसके अंदर ये बैठ के, और असम्बली के बाहर, खैर वो तो कहीं भी इजलास हो सकता है, वो उनके रूल्स के अंदर देखना पड़ेगा। लेकिन जब उसकी वो हैसियत उसने इजलास, जो एक इजलास वो बुला ही नहीं सकते थे, उसके अंदर इजलास अगर उन्होंने कॉल करके किसी और को इलेक्ट करा दिया और 199 लोग वहाँ जमा हो गए, तो मेरे ख्याल से उस इजलास की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। ये तो पूरा ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हो चुका है पंजाब के अंदर। तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या अब जो इख्तियारात हैं कि क्या सदर को इस चीज़ में इंटरवीन करना चाहिए या गवर्नर राज की तरफ बात जानी चाहिए। लेकिन इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चल नहीं सकती। हर तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरियस वायलेशंस हो रही हैं। ज़ुबैर साहब, इस एक्ट की वजह से गवर्नर राज लग सकता है, ये जवाज़ बन सकता है गवर्नर राज का? देखिए, मैं कहता हूँ गवर्नर राज की बेसिक वजह जो लगने की होती है उसकी वजह होती है कि उसके अंदर ब्रेकडाउन ऑफ टोटल लीगल अथॉरिटी। तो वो मेरे हिसाब से अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि इजलास हो नहीं रहा, फिर कहीं होटल में किया जा रहा है, वहाँ बुला के किया जा रहा है, तो इससे ज़्यादा और क्या जवाज़ होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रिवेलिंग इन पंजाब। ठीक है ज़ुबैरी साहब, ये आप ये कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद पे जो है वो गवर्नर रूल लग सकता है, लेकिन एक सवाल और भी है कि ये जो सारी एक्सरसाइज हुई और डिप्टी स्पीकर के नोटिफिकेशन को, जो ऑर्डर है, नोटिफिकेशन तो नहीं था खैर, ऑर्डर को बेस बना के ये इजलास किया गया,
کیا ان گراؤنڈز پہ کوئی لیگل کوئی لا پوائنٹ بنتا ہے جس کی بیس پہ یہ لوگ پٹیشن کر سکیں اور ایک نیا ہنگامہ یا ایک نیا معاملہ اس کو طول دیا جا سکے؟ دیکھیں پٹیشن تو کچھ ظاہری بات اس کو چیلنج کرنا ہوگا کہ اب دیکھیں اس وقت کیا سچویشن ہے. اس وقت ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں, اب ایک نیا ایک چیف منسٹر الیکٹ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے تو اب اس وقت 2 چیف منسٹرز ہیں, تو اب وہ چیف منسٹر ختم نہیں ہونا. اب وہ کہیں گے, دوسری سائڈ کہے گی کہ جی ہم نے ایک سیشن کال کیا, اس کے اندر ایک میجورٹی نے ووٹ کر کے ایک لیڈر آف دا ہاؤس کو الیکٹ کر لیا ہے, تو ہینس اب وہاں ایک چیف منسٹر ہے. اب وہ گورنر اوتھ کون دے گا اس چیف منسٹر کو؟ مطلب کہ گورنر بھی ایک بنانا پڑے گا. سچویشن کیا ہو رہی ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ گورنر بھی بنانا پڑے گا جو اوتھ لے سکے؟ گورنر تو ابھی اب گورنر تو چیمہ صاحب ابھی کچھ دن پہلے ہی اپوائنٹ ہوئے ہیں, تو انہی کو اوتھ دینا ہوگا. جب تک وہ اوتھ دیں گے نہیں, چیف منسٹر اب اپنے اوتھ کا جب حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ فنکشن کیسے کریں گے؟ ابھی وہ ایکٹنگ چیف منسٹر اپنی جگہ, کیئر ٹیکر چیف منسٹر اپنی جگہ چھوڑیں گے نہیں, تو اس سے زیادہ کیا بریک ڈاؤن آف رول آف لا ہے اس وقت پنجاب کے اندر؟ یہ تو بالکل اس طرح کی بات ہوگی جیسے جوتوں میں دال بٹنا. جی اچھا زبیر صاحب, یہ مرکز کی طرف آ جاتے ہیں. یہ جو ایپیسوڈ 3 اپریل کو ہوا کہ ڈپٹی اسپیکر نے ایک لا منسٹر کی ایک تقریر پر یا ایک ریکویسٹ پر جو تھا وہ اجلاس, پہلے جو ووٹ آف نو کانفرنس کی قرارداد تھی اس کو ختم کیا اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا. تو اس کے بارے میں آپ کی قانونی رائے, اگرچہ یہ سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے, تو آپ کی قانونی رائے کیا ہے؟ کیا ڈپٹی اسپیکر کو یہ رولنگ دینے کا اختیار حاصل تھا اور 69 کے دائرے میں یہ اختیار آتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے میٹر سب جوڈے سے نیچرلی بہت سیریس وہاں بحث بھی ہو رہی ہے اور معزز عدالت اس پہ اپنا حکم صادر کرے گی, لیکن لیگلی پوائنٹ سے آپ دیکھا جائیں کہ ایک ریزولوشن آ گئی. اب ریزولوشن, اب آرٹیکل 95 کہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے ممبرز کے پاس کہ وہ ایک نو کانفیڈنس ایک وزیر اعظم کے خلاف موو کریں. انہوں نے ایک ریزولوشن پہلے موشن کے طور پہ آئی, پھر وہ ریزولوشن ہو گئی, اس پہ ووٹنگ کے لیے رکھا گیا. اچھا اب اس کا آرگیومنٹ یہ ہو رہا ہے کہ جی جب وہ آ گئی تو اس پہ ووٹ ہونا ضروری ہے. کیا اس میں جو بات ہے کہ کیا آیا اسپیکر کے پاس یہ اختیار تھا کہ اس ریزولوشن کو وہ ریجیکٹ کر دے اور اس پہ ووٹنگ نہ کرائے؟ تو یہ اب دیکھنا ہوگا. میرے حساب سے تو یہ ایک سیریس کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہے وہاں بھی ان دا سینٹر کہ جی ایک ریزولوشن آ گئی, آپ نے اس پہ ووٹنگ ہی نہیں ہونے دی, چلے وہ نہیں ہونے دی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اب ایشو جو کورٹ کے سامنے اب کیا آ گیا, اس کے بعد وہاں بات نہیں رکی. پھر امیڈیٹلی کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم ہو گیا, پرائم منسٹر کی وہ پاورز واپس آ گئی, انہوں نے ایڈوائز کر دی پریزیڈنٹ کو اور اسمبلی تحلیل کر دی گئی. تحلیل کے بعد وہ سارا پروسیس شروع ہو گیا, وہ کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں, جبکہ آنریبل سپریم کورٹ نے جو بھی آرڈرز ہیں پرائم منسٹر یا صدر کے اس کو مشروط کر دیا کورٹ کے حکم سے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر اوریجنل آرڈر ہی غلط ہے کیا اس کے بعد اس کو سسٹین کیا جائے گا یا کورٹ الیکشن ہونے دے گی. کورٹ کے سامنے جو اب نقطہ بسائڈز یہ کہ اس کی لیگیلٹی کیا ہے, اسپیکر کر سکتا تھا اس طرح سے, تو پھر اسپیکر کسی بھی ریزولوشن کو ختم کر دے اس گراؤنڈ پہ کہ جی آرٹیکل 5 یا کسی اور آرٹیکل کے تحت یہ متصادم ہے. تو پہلے جب ریزولوشن آئی تھی اس وقت کیوں نہیں آرڈر پاس کیا؟ پھر دوسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ یہ پروسیڈنگز ہے. اب کورٹ کو یہ دیکھنا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل, اگر کورٹ اس نتیجے پہنچتی ہے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے تو کیا وہ انٹروین کرے گی ان ویو آف آرٹیکل 69. آرٹیکل 69 پروٹیکٹ کرتا ہے پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ کی, اور نیچرلی آپ جانتے ہیں کہ ہر آرگن آف دا اسٹیٹ جو ہے 3 ہے, ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے اور پارلیمنٹ ہے. تو اس کی اپنی حدود ہے, اس کا تعین نیچرلی, لیکن کانسٹیٹیوشن ہولڈنگ آف کانسٹیٹیوشن تینوں کی ذمہ داری ہے. آئین کی تشریح کرنا, اس کو دیکھنا, وہ صرف اور صرف عدالت کی صاحب ہے. تو وہ یہی دیکھیں گے کہ اب پہلی بات جی زبیر صاحب, یہ جو آپ نے آرٹیکل 5 کا ذکر کیا ہے, وہ یہی دیکھیں گے آرٹیکل 5 کو بیس بنا کے جو استدعا کی گئی وزیر قانون کی طرف سے, رولنگ دی اسپیکر نے کہ یہ جو قرارداد ہے, یہ جو موو ہے, اس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں. کیا این ایس سی کی جو میٹنگ ہے اس کا جو ڈکلیریشن ہے دیٹ واز انف ٹو اسٹیبلش دیٹ کہ ایک باہر سے سازش ہوئی ہے؟
دیکھیے یہ مجھے تو نہیں معلوم. دیکھیں پہلی بات ہے میں نے دیکھی, مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھی ہے یا ان پارلیمنٹیرینس نے دیکھی ہے یا انہوں نے دیکھی, وہ کیا ڈکلیریشن ہے. اگر فرض کریں ڈکلیریشن ہے تو یہ بہت سیریس ڈکلیریشن ہے. اگر این ایس سی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اس بات پہ نتیجے پہنچے اور سب نے اس میں دستخط کیے ہیں کہ ہاں یہ ایک ریجیم چینج کی کوشش کی جا رہی تھی, تو یہ سیریس معاملہ ہے. یہ عدالت کے سامنے میرے خیال سے یہ بات ابھی انہوں نے کوئی ڈاکومنٹ دیکھا نہیں ہے کہ یہ لکھا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے, صریحاً مداخلت کی گئی ہے پاکستان کے معاملات میں, اور یہ کوئی کانسپریسی وغیرہ تو نہیں لکھا. مداخلت کرنا تو ہر وقت مداخلت ہوتی رہی ہے, اس سے پہلے بھی ہماری تاریخ میں ہے باہر کے ملکوں سے مداخلت ہوتی رہی ہے. لیکن کیا یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ غداری رجیم چینج کی ایک کوشش ہو رہی تھی کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا اس کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے کچھ اپوزیشن سے مل کے. تو یہ دیکھنا ہے, یہ آرٹیکل 5 کی وائلیشن ہے. اب اس پہ خود وہ رولنگ کے اندر فرما رہے ہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ابھی انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں, تو کیا انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوئی آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ تو یہ بھی کورٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا آیا جب تک یہ بات حتمی طور پہ اسٹیبلش یا این ایس سی یہ ڈکلیریشن دے کہ ہاں یہ غداری کے زمرے میں آ رہا ہے اور یہ ایک رجیم چینج کی طرف جا رہا تھا, تو پھر کوئی بات بنتی ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کیا ہماری معزز عدالت اس جو ایک چیز پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے اس پہ انٹرفیئر کرے گی یا نہیں؟ یہ ہے جو کل فیصلہ ہونا ہے. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ آپ کی ماہرانہ رائے آپ دے رہے تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب پروگرام ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام سیکھنے.